बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें मुज़ाकरात की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन इन मुज़ाकरात के बाद भी होगा क्या? एक दिन हमें पता चलता है मुज़ाकरात होने, दूसरी तरफ असेंबली फ्लोर पे जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान देते हैं, जाहिर सी बात है जो ख्वाजा आसिफ साहब अगर असेंबली फ्लोर पर कोई बात करते हैं इसका मतलब वो एक डिक्टेशन है और वो कन्वे किया जा रहा है। और कन्वे उन्होंने साफ कर दिया जनाब कि इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी साथ ज़रूर देगी, लेकिन तमाम चीज़ों में अगर पीटीआई मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ एनआरओ की बात कर रही है। ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको बात करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी आगे आने वाली नस्लों को क्या यही सियासी जमातें मिलेंगी। साफ नज़र आ रहा है कि केपी में इस वक्त पीटीआई पंजाब में, यानी कि पंजाब में एक महदूद लिहाज से, जबकि फेडरल में इस वक्त महदूद होकर रह गई है मुस्लिम लीग नून। सिंध में आपको पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, बलूचिस्तान में अख्तर बेंगल साहब के साथ ही एक ड्रामा आपको वाइंड अप होते हुए नजर आ रहा है, वही ड्रामा जो 2018 में आपने पहली दफा हाइब्रिड सिस्टम में सबसे पहले तजर्बा यहां पे बलूचिस्तान में होता हुआ देखा। इन तमाम हालात में जो पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो रहा है इसको फिल कौन करेगा? क्या वो जमातें जो इस वक्त पॉलिटिकल धारे में पीछे हैं, या वो जमातें जो धारे में शामिल तो हैं लेकिन उस हैसियत में आगे नहीं आ रही कि जिस तरह आना चाहिए, या फिर ये तीसरी कुव्वत जिसको कहा जाता है कि शबे खून मार देते हैं लेकिन शबे खून वो मारेंगे, या पॉलिटिकल पार्टी खुद ये कह रही है आप बैल मुझे मार। ये वाली सूरत हाल क्या होने वाली है? इन तमाम चीजों में एक और चीज जो सामने आ रही है वो है हाफिज नईम साहब की सूरत में। हाफिज नईम साहब मुख्तलिफ तहरीकों की सूरत में सामने आ रहे हैं, और ये बात हम कह चुके हैं पहले भी कि हाफिज नईम साहब की सियासत जमात इस्लामी की मुख्तलिफ सियासत से जो उनकी मौरूसी एक सियासत चलती है, सियासत में मौरूसी कह रही हूँ, उनके बाकी निज़ाम में मौरूसियत नहीं है, लेकिन एक जो उनका एक कल्चर आ सियासत से उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आए। जिस तरह से कराची की सियासत को रिप्रेजेंट उन्होंने किया, इसी तरह से जमात इस्लामी अब मुख्तलिफ नौइयत पे आगे आ रही है। ये बात बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दूसरी जमात रहने वाली है जमात इस्लामी हमें कहीं नजर नहीं आती, और साथ ही साथ अगर इस वक्त हाफिज नईम की क़यादत में हमें कहीं नजर भी आ रही है तो वो अपना रोल किस तरह से अदा कर रही है। दूसरी तरफ ये भी सोचने की बात है कि नजरियाती एतबार से पाकिस्तान की सबसे पहली जमात जो है वो जमात इस्लामी थी। बात करेंगे इस पर भी, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी मौज़ूआत जिस पर बात करना जरूरी है। कोर कमांडर का जो इजलास, जो कॉन्फ्रेंस आज होती है, उसमें एक बात सामने जो आती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है अकाउंटेबिलिटी का। ये अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में हमें पहली दफा इस शोबे में मिल रहा है, और क्या ये किस हद तक आगे जा सकेगा, और क्या ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक शख्स की है या और बहुत से लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे। एक और मौजू जिसको कराची के हवाले से बात करना जरूरी है वो ये कि आज सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की तरफ से गैर कानूनी तारीकीन वतन को निकालने के मुतालिक तहरीर पेश की गई, और तहरीक इल्तवा के बाद एक लफ्ज जो पीपल्स पार्टी के रुकन की तरफ से इस्तेमाल हुआ वो था महाजिर का, और महाजिर के लफ्ज को इस्तेमाल करने के बाद वहां पे काफी बहस हुई और गर्मा गर्मी हुई। तमाम सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन मेरा कराची अपनी जगह, जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं, वो वाकई स्टेक होल्डर हैं, या कराची अभी भी लवारिस है। कराची के बहुत सारे मुल्क के तमाम जितने भी आपको दारुल खिलाफे नजर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई पेशावर को ओन करता है, कोई लाहौर को ओन करता है, कोई कोयटा को ओन करता है, लेकिन कराची को कौन ओन कर रहा है, तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम परवेज साहब, नाइम अमीर जमात इस्लामी कराची। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे, और साथ मुझे ज्वाइन करेंगे आदिल अस्करी साहब, MKM से आपका ताल्लुक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे शरफुन्निसा लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं मुस्लिम परवेज साहब। इस वक्त जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कहा तमाम चीज़ों का, जमात इस्लामी के खास तौर पे मैंने इसलिए बात की, मरी रोड पे आपने एहतजाज किया, खातिर खा लोग ये कहते हैं कि अवाम ये समझती है कि उसके खातिर खा नताइज नहीं मिल सके। दूसरी आपकी मुल्क की हड़ताल, और ख़ास तौर पे मैं अगर कहूँ तो कराची लेवल पे इतनी कामयाब हड़ताल देखी नहीं गई थी, एक अरसे बाद देखी गई। क्या ये सिर्फ एक साइन था अपने आप को दिखाने के लिए? जमात इस्लामी ने एक साइन पेश किया था कि हाँ जी हमारी पावर है, क्योंकि हमें इसके कोई नताइज बरामद नहीं हुए। आपके एहतजाज, आपके जलसे क्या हैसियत रखते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात इस्लामी तो पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से एक ही मिशन को लेकर चल रही है, और वो है कि इस मुल्क में दीन का, अल्लाह का, कुरान का निज़ाम नाफिज होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, और यही सबसे बेहतर रास्ता है, यही फलाह का रास्ता है, यही पाकिस्तान की बरतरी और बेहतरी का रास्ता है, और यही इंसानियत की फलाह का रास्ता है। ये तो बेसिक मोटो है जो मैंने मुख्तसरन बता दिया।
اس کو حاصل کرنے کے لیے جماعت اسلامی شروع سے ایک ہی طریقے کو اپنائے ہوئے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت صاف سامنے کی بات ہوگی، بذریعہ انتخاب ہوگی، انقلاب بذریعہ انتخاب ہی ہوگا اور منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہوگا۔ اس کے لیے جو مسلسل جدوجہد جماعت اسلامی نے کی وہ یہ تھا کہ دستور جو ہے وہ بھی اسلامی بنا دیا، اور جو پہلے جو ہے قرارداد کی صورت میں تھی وہ اب اس کا دستور کا حصہ ہے موجود، پریمبل کے طور پر نہیں بلکہ اب باقاعدہ دستور کا حصہ ہے۔ اور اس میں واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہاں پر دستور کے مطابق قانون جو ہے اور شریعت کے مطابق ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا قانون ہوگا، اور اللہ کا نظام جو اس نے قرآن میں دیا ہے اور جس کی تشریح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کیا اس کے مطابق ہوگا، اور وہ اتنا واضح اور صاف ہوگا کہ تمام انسانوں کی فلاح کے لیے ہوگا، تمام کے لیے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہی طریقہ ہوگا، اور اس طریقے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور جو ممکنہ طریقے جمہوریت کے طور پر ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے۔ وقتاً فوقتاً جو ہے جماعت اسلامی ابھر کر سامنے آتی رہی، اور قاضی حسین احمد کے زمانے میں بھی خاصا جو ہے اس پر کام ہوا، اور پبلک میں جو ہے جماعت اسلامی آئی، اور اب حافظ نعیم کی صورت میں جو قیادت سامنے آئی ہے وہ قیادت جو ہے وہ انہی پروگراموں کو لے کر چل رہی ہے کہ یہاں پر دستور جو ہے وہ اسلامی بن چکا ہے، اس کے تحت جو ہے اسلامی نظام حکومت کا قیام ہونا چاہیے، تاکہ ہر شخص کو جو ہے وہ فلاح کا راستہ ملے، اور ہر شخص سکون کی نیند سوئے اور اطمینان کی روزی جو ہے اس کو میسر آئے، تعلیم کا نظام صحیح ہو، ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح ہو، اسپتالوں کا نظام صحیح ہو، یعنی جتنے چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے وہ ساری کی ساری اس کو میسر آئیں جو بھی ممکن ہے۔ اور جو مغرب کہتا ہے اس سے زیادہ بہتر نظام ہمارے پاس چونکہ موجود ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہمارے سے، تو اس سے بہتر نظام ہمارے پاس موجود ہے ہر چیز کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نظام کو یہاں پر نافذ کر دیا جائے تو بہت زیادہ شور شرابہ، بہت زیادہ غلغہ پاڑا اور بہت زیادہ لوٹ مار اور ایک دوسرے کی چھینا جھپٹی اور دوسرے کی جیب پر نظر رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے بنیادی اس میں مقصد ہے۔ اس کے لیے جو دنیاوی ذرائع ممکن ہے دین کی سطح پر رہتے ہوئے وہ سارے اختیار کرتے ہیں، اور حافظ نعیم صاحب نے اسی موٹو کو، اسی چیز کو لے کر جو ہے اسٹیپ فارورڈ کیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ابھی دو مثالیں دی ہیں تو وہ دونوں اسی لیے تھیں کہ عوام کی فلاح کے لیے جو ہے، اس لیے کہ اس وقت عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے۔ سر میں نے جو بات نوٹ کی پرسنلی، اور میں نے اپنے پروگرام سے آن ریکارڈ میری بات ہے کہ آپ کے مری روڈ والا جو آپ کا، میں اسی طرف آ رہا تھا جی، دو پروگرام میں نے کہا۔ ایک چیز جو میں یہاں مینشن کرتی ہوں کہ اس میں وہ لوگ شامل تھے جو جن کا جماعت اسلامی سے تعلق نہیں بھی ہے، وہ لوگ بھی آپ کے پاس آئے، اور اگر احتجاج کی بات کی جائے، ہڑتال کی بات کی جائے، تو اس میں بھی آپ لوگوں کا انہوں نے ساتھ دیا جو کہ جماعت اسلامی میں نہیں تھے، ان لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے حق دو کراچی کو، ایک تحریک آپ کی چل رہی تھی، ابھی بھی ہے، کنٹینیو نہیں ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اب آپ کی تحریک ہے حق دو عوام کو۔ یہ حق دو کراچی کو کس حد تک مکمل ہوا، اور کیا حق دو کراچی کو مکمل ہونے کے بعد کیا حق دو عوام کو جو پورے پاکستان کی صورت میں اور خاص طور پر خواتین کو آپ سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے، کیا یہ مکمل ہو سکے گا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی تمام چیزیں کیا آگے پہنچ رہی ہیں؟ کیونکہ صاف الزام تو یہی لگتا ہے کہ جب آپ کو اسی وقت ہی سیٹ ملتی ہے جب یہاں کی ایک اور جماعت اپنا حصہ چھوڑتی ہے، تب آپ سیٹ پہ آتے ہیں، ادروائز آپ کو عوام جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتی۔ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ عوام ہی تو وہ ہے جو ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے، اور ہم شاید سب سے پرانی جماعتیں پاکستان بننے سے پہلے کی جماعتیں، اور پاکستان بننے کے بعد سے جو ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پارٹی نہیں تھی جس کا یہاں حوالہ دیا گیا کہ وہ جب نہیں ہوتی تو ہم آ جاتے ہیں، تو ہم تو اس وقت بھی اقتدار میں تھے، اس پارٹی کو تو لایا ہی اسی لیے گیا تھا۔ اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر ہم میئرشپ میں تھے، دوسری دفعہ جب ہم تھے تو ہمیں بیچ میں سے ہٹا کر اس پارٹی کو لایا گیا تھا باقاعدہ، تو بجائے اس کے کہ یوں کہیں کہ جب یہ نہیں ہوتے، بلکہ یوں کہیں کہ جب ہم کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کو لایا جاتا ہے، اس کو ریورس کر کے دیکھیں نا آپ، تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن خیر چلے، یہ تو سیاست میں یا جمہوریت میں یہ تو ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آیا اور کبھی کوئی گیا۔ ہم نہ یوں کہیں کہ ہمیں ہٹایا گیا تو ان کو لایا گیا تھا، نہ ہم یوں سمجھیں کہ جب وہ نہیں ہوتے تو ہم آ جاتے ہیں۔ جب جس کا حق ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے جو بہرحال بہت زبان زد خاص و عام ہے کہ بھئی کون آتا ہے اور کون لاتا ہے، یہ والی کہانی اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، باری باری جو آنا چاہتا ہے یا جس کو عوام ووٹ دے دیتی ہے وہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ اگر حافظ صاحب کی حوالے سے بھی آپ بات کریں تو فارم 45 اور 47 کا بڑا شور و غوغا ہے جو حافظ صاحب کرتے رہتے ہیں، اور پورے اس وقت پاکستان میں یہ بات جو ہے یہ بھی زبان زد خاص و عام ہو چکی ہے۔
بات یہ ہے کہ حق دو کراچی والی بات جو ہے وہ یوں ہے کہ کراچی کے حق اس وقت ہم کراچی میں موجود تھے جہاں سے ہم نے یہ بات اپنی ابتدا کی تھی. حق دو کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا جو حق ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ عوام کا حق یہ ہے کہ ان کو جو ہے روزگار میسر آئے، عوام کا حق ہے ان کو ٹرانسپورٹیشن میسر آئے، عوام کا حق ہے کہ ان کو علاج کی سہولتیں ہوں، عوام کا حق ہے کہ ان کو تعلیم ملے، یعنی مختلف چیزیں جو عوام کا حق ہے، روزی روزگار اچھی طریقے سے ہو، کھانا سستا ہو، پیٹرول سستا ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی یعنی اس کی اپروچ میں ہو. سستے سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو خرید سکے آسانی سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چل سکے. تو یہ ہم نے جس وقت کراچی میں تھے. اب اس سے آگے بڑھ کر جب وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اب وہ اس بات کو بڑا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے عوام کی بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ یہی حقوق ملنے چاہیے جو ان کا حق ہے، رائٹ ہے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور ایک خاص آدمی کی حیثیت سے بھی وہ جو ہے وہ ریکگنائز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی اشرافیہ کہلاتی ہے جو یہاں کے عام فہم نام ہے، میں وہ استعمال کر رہا ہوں کہ اشرافیہ کے لیے سب کچھ ہے اور عام آدمی کے لیے جو میری طرح کا ہے یا جو میرے دوسرے دو ساتھی یہاں پر اس وقت موجود ہوں گے ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں تو شاید ان کے لیے یہ چیزیں میسر نہ ہوں. تو یہ جو ایک کلچر بن چکا ہے، یہ جو ایک تہذیب بن چکی ہے، یہ جو ایک روایت وجود میں آ چکی ہے کہ کچھ مخصوص گروہ، کچھ مخصوص لوگ، کچھ مخصوص خاندان جو ہیں وہ تو دن بدن جو ہے اوپر چلتے چلے جائیں اور باقی عوام جو پستی چلی جائے. اور اب بات یہ ہو گئی ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے جو ہے 10 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہے وہ آ چکی ہے. سر میرا پوائنٹ ابھی بھی وہی ہے، میرے یا تو سوال کا جواب مجھے کراچی کے لیول پہ پہلے ملے پھر میں ملک کے لیول پہ جاؤں. حق دو کراچی کو یہ ابھی کی تاریخ نہیں ہے، کم و بیش میرے خیال ہے کہ 3 سال ہوئے ہیں یا 2 سال ہوئے ہیں، زیادہ ہو گئے کہ حق دو کراچی کو. آج کراچی کا جو حال ہے وہ حق دو کراچی کو جب شروع ہوئی تھی تحریک اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوا ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں آگے آگے ہمیں نظر آتی ہے. آگے کی صورتحال ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وہی باتیں ایم کیو ایم کہتی ہے ہم نے حصہ چھوڑا، چلے آپ نے اس کی ہمیں وضاحت دے دی. لیکن آج بھی وہ حال ہے کہ اگر آپ کا کہیں سے کوئی رہنما کوئی جیتا ہوا ہے بلدیات میں تو اس کے علاقے کا حال ٹھیک نہیں ہوا. اگر کراچی لیول پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ جو ملک گیر آپ نے نعرہ لگایا، سلوگن لگایا ہے، تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یا کراچی کا جو مسئلہ حل نہیں ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے کراچی میں بھی ہوا تو یہی ہے کہ ہم 193 سیٹوں کے ساتھ تھے، جو دوسرے لوگ تھے وہ 160 سیٹوں کے ساتھ تھے. ہمیں میئر نہیں بننے دیا گیا، بہت سارے طریقے اس کے لیے استعمال کیے گئے، یہاں پر وہ طریقے ہوتے ہیں موجود، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اس کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا اور اس کو جو ہے جمہوری طریقہ کہا گیا اور وہ جمہوری طریقے سے جو ہے وہ لے لیا گیا. اس کی جدوجہد آج بھی اپنی جگہ جاری ہے، کورٹس میں جو ہے کیسز بھی موجود ہیں اور اس کی جدوجہد بھی جاری ہے، کبھی نہ کبھی تو رنگ لائے گی. لیکن اس کے نتیجے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ عوام کو حق نہیں ملا یا حق دو کراچی کو، وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے اور وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ عوام کو اس کا حق نہیں مل جاتا. اس کے لیے جو ہمارے وسائل ہیں ایک پارٹی کی حیثیت سے، مثلا تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو بنو قابل پروگرام جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو اب پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا، لیکن میں کراچی کی حد تک آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ میں محدود کر دیتا ہوں اس کو. کراچی میں ہم نے جو ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بچیوں کو اور بچوں کو جو ہے تعلیم دے دی آئی ٹی کی، اور مسلسل یہ پروگرام جاری ہے. اب ہمارا 4تھ چیپٹر جو ہے اس میں وہ چل رہا ہے. تو جو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اسپتال ہیں، ڈسپینسریاں ہیں، جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے محدود اس میں کر رہے ہیں. اور اسی کو جب ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم میئر ہو جائیں یا ہم گورنمنٹ میں آ جائیں تو وہی چیزیں جو ہے اسی طریقے سے دیانتداری کے ساتھ ہم ان کو آگے لے کر آئیں گے، بڑھائیں گے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جماعت اسلامی آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو جو کرتی ہے کام وہ ہے. میں اس پہ بات کر رہی ہوں، اگر آپ سیاست کے دھارے میں شامل ہیں تو کیا آپ ان سیاستدانوں کا اس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو فنڈز نہیں مل رہے، جو کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ ابھی بات کریں گے کہ فنڈز کی کمی ہے اور چیزیں چلیں ٹھیک ہے. یہاں پہ خود پیپلز پارٹی کے میرے پاس جو ناظمین آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک فنڈز نہیں ملے. اس کے بعد اگر ملے ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا صورتحال ہے. اچھا ان کو بھی نہیں ملے فنڈز. اگر ابھی آپ کا کوئی یو سی ناظم موجود ہے جو کہ کراچی میں ہے اور اس کے علاقے میں بہت بری صورتحال ہے، میں نارتھ ناظم آباد کی بات کر لیتی ہوں اسپیشلی، تو کیا یہ مسئلے آپ نے اس لیول پہ تو حل نہیں کیے؟ آپ کہتے ہیں پارٹی کی حیثیت سے، اپنی فاؤنڈیشن کی حیثیت سے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو میرے خیال ہے کہ صرف پاکستانیوں کو نہیں، کراچی والوں کو نہیں، پوری دنیا کو پتا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ بھی پہنچی ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا. اور آپ پہ لوگ ٹرسٹ کر کے آپ لوگوں کو جماعت اسلامی کو پیسہ دیتے بھی ہیں، فنڈز دیتے بھی ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ٹرسٹ لیول ہے.
لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے لیول پہ شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کے تھرو کیا کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا دیکھیے، میں ایک مثال یہیں کی اسی اسٹوڈیو کی لے کر بتاؤں. آپ وہاں بیٹھی ہیں اینکر کی حیثیت سے اور میں یہاں بیٹھا ہوں جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں اور آپ یہاں آ جائیں، یا یہ کیمرہ مین ہے، یہ اس وقت میں وہاں چلے جاؤں کیمرے پر، اور یہ کام ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. جو کام اس وقت یونین کو دیا گیا ہے ان کے پاس صرف پارکس ہیں، سیویج ان کے پاس نہیں ہے، پانی ان کے پاس نہیں ہے، صحت ان کے پاس نہیں ہے. جب ہم لوگ تھے نا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جب ہم چلا رہے تھے، گورنمنٹ اور بلدیہ میں یہ فرق ہے، اور پھر پاورز کا بھی فرق ہے. اس وقت بھی کچھ چیزیں تو ہمارے پاس نہیں تھیں، مثلا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس. پانی کا محکمہ جو تھا اس وقت بورڈ تھا، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے چیئرمین ضرور البتہ ایسے ہی تھے، جو ڈسٹرکٹ ناظم تھے وہ اس کے چیئرمین تھے دونوں جگہ کے، لیکن محکمہ ہمارے پاس نہیں تھا. اور اس کے لیے اس وقت میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو، جو ہمارے بلدیات کے منسٹر تھے اس وقت وسیم اختر تھے، ان سے بھی کہا، اس سے پہلے محمود حسین تھے، ان سے بھی میں بات کرتا رہا تھا مستقل کہ اس کو ڈیوالو کر دیں. وہ اس کو ڈیوالو نہیں کیا. اور بعد میں جب وسیم اختر صاحب میئر ہو کر ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے بالکل اعلان، اور پھر بیٹھ کر جب ہم پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے تو وہاں بھی انہوں نے کہا، اندر کمرے میں بھی کہا کہ مسلم بھائی ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں اس وقت آپ کے کہنے سے کر دینا چاہیے تھا. وہ ڈیوالو آج تک نہیں ہو سکے، وہ بلدیہ کے پاس نہیں ہے، بنیادی طور پر بلدیاتی نظام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا میئر ضرور جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں، واٹر جو اب کمیشن بنا دی ہم نے اس کو، سیویج بھی ان کے پاس ہے، وہ بھی یعنی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہی بنیادی طور پر چیز. تو جو محکمہ، جیسے میں نے ابھی مثالیں دی کہ میں یہاں وہاں ہو نہیں سکتا نا ممکن، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. ہم سے مراد میں بلدیہ کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ناظم یا وہ نہیں ہوں چیئرمین. تو جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں وہ اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت کراچی میں ایک بڑی بلدیات کے حساب سے تو آپ کی نمائندگی موجود ہے، اسٹیک ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا؟ نہیں بالکل نہیں ہو سکتا. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، اور خاص طور پہ جو حافظ نعیم صاحب کی جو سیاست بدلی، امیر جماعت اسلامی وہ بعد میں بنے، لیکن کراچی کے نوجوانوں نے اگر کسی کو پسند کیا تو سیکنڈ چوائس ان کے پاس، جو پہلی چوائس تو ابھی اڈیالہ میں موجود ہے، سیکنڈ چوائس جو تھی وہ حافظ نعیم صاحب تھے. ایسے ہی ہے سر؟ نہیں، اگر بلدیاتی نظام کی آپ بات کریں تو پہلی چوائس ہم تھے. اچھا. اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، سب سے زیادہ ووٹ ہمارے پاس تھے. پہلی چوائس ہم تھے. ان کے پاس تو تھوڑی سی سیٹیں تھیں، ان کے پاس 63 سیٹیں تھیں، جن کو آپ اڈیالہ کی بات کر رہی ہیں. ان کے پاس 63 تھی، جس میں سے 30 نے ہمیں ووٹ دیے تھے، 33 جو ہے کراچی والوں نے جماعت اسلامی کو ہی منتخب کیا. جی، کراچی والوں نے جماعت اسلامی کو منتخب کیا، یہ بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، میرا مسئلہ ابھی بھی وہی ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی والوں نے، اچھا یہ میں آن ریکارڈ بات بتا رہی ہوں، یہ کیونکہ نوجوانوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو میرا خاص طور پہ تعلق رہتا ہے. حافظ نعیم صاحب کی سیاست کو منتخب کر کے جماعت اسلامی پہ ٹرسٹ کر کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ وہ آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج آپ نے کہا کہ سیوریج کا نظام نہیں، آپ کی وہ پارٹی ہے کہ جو سوشل میڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک بڑا انقلاب آیا ہے تو شاید پی ٹی آئی لے کے آئی، لیکن آپ کی پارٹی سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ان تھی، آپ کے سیلز موجود تھے، آپ کام کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اس وقت ان تمام وجوہات جو آپ بتا رہے ہیں ابھی لوگوں کے سامنے کلیئر نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ کے لوگ جو ہیں، جو آپ کو ووٹ ملا ہے بلدیات کے طور پہ، وہ آپ کا ٹوٹے گا جو آج کراچی کا حال ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے اس وقت بھی میئر صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 106 سڑکیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی نہیں ہے، یہ ہماری ہیں جو ہم نے بنانی ہے، اور ان کا یہ بارش کا نظام یہ ختم ہو جائے ذرا سا تو میں بنا دوں گا. 106 سڑکیں تو خود بیان دے رہے ہیں نا یہ اپنا. تو جو چیز ہماری ہے ہی نہیں، میں ابھی تو اختیار کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے، میں ابھی فنڈز کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ فنکشن ہی جو ہمارا نہیں ہے، اس فنکشن کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر خواتین کے بال لمبے ہیں اور مردوں کے چھوٹے ہیں تو اب میں اپنے بال لمبے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا پوائنٹ جو ہے نا ابھی بھی شاید وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن میں اس کو کلیئر کرتی ہوئی چلوں. میرا مقصد اس وقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں نظام میں خرابی موجود ہے، اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی ہے، اب ایم کیو ایم کس حد تک اس بات کو صحیح کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نے یہ جو نظام کی تبدیلی اور یہ جو سیٹس کا مسئلہ ہے کہ کون کہاں پہ ہونا چاہیے، کس کے انڈر کیا چیز آنی چاہیے، ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے اس نے آواز اٹھائی کہ بلدیات میں کس کو کیا جو ہے وہ اختیارات ملنے چاہیے، کس طرح سے کام ہونا چاہیے. مجھے اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں کہ پہلے آواز کس نے اٹھائی. جی سر. پہلے سب سے پہلے جو آواز اٹھائی وہ تھے میئر عبدالستار افغانی، جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری شہر کی سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں، اس کا جو فنڈ لیے جاتے ہیں جس کو ہم ایکسائز ٹیکس کہتے ہیں گاڑیوں کا جو ہوتا ہے،
وہ جو ہے وہ کراچی کو دیا جائے کہ یہ کراچی کا حق ہے. سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی تھی. اسی آواز اٹھانے کے نتیجے میں جو ہے بلدیہ جو ہے وہ ڈسالو ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے ان کو کھڑا کیا گیا تھا ہمارے مقابلے پر, اور پھر ان کو جو ہے وہ منتخب کرا کے لا کر بٹھا دیا گیا تھا. اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ پہلے تھا تو میں آپ کو بالکل تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, بحث سے قطع نظر. چلیں ٹھیک ہے, میں عادل عسکری صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں. عادل عسکری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. عادل عسکری صاحب, باتیں بہت ہیں لیکن کراچی والوں کی اپنی باتیں ہیں اور کراچی کے اپنے مسائل ہیں. میرے ساتھ پرویز صاحب بھی موجود ہیں, نائب وزیر جماعت اسلامی کراچی. کراچی کے ڈویژنز کا مسئلہ آیا ہے, آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ جو اداروں کی تقسیم ہے, مسائل ہیں, سب سے پہلے جب میری بات ہوئی تھی فاروق ستار صاحب سے, انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی آن ریکارڈ کہ یہ ہم نے اٹھایا ہے معاملہ. جس نے بھی اٹھایا ہو مسئلہ حل نہیں ہوا. کراچی والا پس رہا ہے اس وقت, بلدیات میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ کئی کہتے ہیں ہم تو بلدیات میں موجود نہیں ہیں, آپ فیڈرل میں موجود ہیں. بات کچھ طویل ہو گئی لیکن میں کہہ کے چپ ہو جاؤں گی. آپ فیڈرل میں موجود ہیں, آپ کہتے ہیں ہم فیڈرل میں, ہم صوبے میں کام نہیں کرتے, ہم اپوزیشن میں. پھر آپ کو ووٹ تو یہاں سے ملا ہے, بلدیات میں آپ کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹ گئے تھے, ہم وہاں پہ نہیں ہے. کراچی کا اسٹیک ہولڈر پھر آپ اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں؟ دو باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو میرے قابل دوست نے ایک بات کی اور میرے لیے بڑے مہذب ہیں یہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ عبدالستار اغوانی جو کہ 2 بار میئر رہے شہر کے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پورے شہر میں عبدالستار اغوانی اگر اتنے کامیاب تھے تو کیسے 27 سال کا ایک نوجوان ڈاکٹر فاروق ستار کی شکل میں 1987 اور 88 میں بلدیاتی الیکشن جیتتا ہے اور ایک بھی سیٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو نہیں ملتی ہے اور جماعت اسلامی وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک تو بات یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ 1988 سر یہاں پہ رک جائیں سر, میں معذرت چاہتی ہوں. انہوں نے بتایا کہ آپ کو لایا گیا تھا. غلط, دیکھیں نا, یہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے دل آزاری ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں اس بات کو نظام دشمن, یہ مڈل کلاس لوگوں کو لایا جا سکتا تھا. کسی میں قابلیت ہوگی تو آئے ہوں گے نا. اگر اس شہر کے اندر کوئی حقوق نہیں مل رہے ہوں گے, ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہوگا, تعلیمی اداروں میں جب بچہ 1970s اور 80s کے اندر جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا اپنے بڑوں سے, وہ میں آپ کو اس ٹی وی چینل پہ بتا رہا ہوں, میڈیا چینل پر, نیشنل ٹی وی میں سب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. 1970s میں اور 80s کے اندر جب ایک کوئی جاتا تھا ایس ایم سی یا ڈی ایم سی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اور اس کو 7 سال کے بعد ڈگری ملتی تھی, اور یہ حالات تھے. اور کراچی یونیورسٹی میں جب یہ لوگ پڑھا کرتے تھے اور اسٹوڈنٹ لائف میں مختلف کالجز میں, ینگ لڑکوں نے یہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے 1978 11 جون کو یہ تنظیم بنائی تھی اور انہوں نے تحفظ کیا تھا. اس سے پہلے بننے سے پہلے یہ ایک موومنٹ تھی ایڈمیشن کمیٹی کی, جس میں ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا تھا. رزلٹ نہیں آئے تھے اور ایڈمیشن اناؤنس کر دیا گیا تھا. مختلف تنظیمیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی تھی اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی تھی. یہ بات بڑی دور تک چلی جائے گی لیکن مجھے بتانا اور وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. اور اس بنیاد پر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آئی تھی. ینگ جوان بچے تھے 27 سال کے. پہلے میئر ڈاکٹر فاروق ستار تھے, ان کی طبعی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ, اور اس پر ان لوگوں نے کام کیا تھا, پرفارم کیا تھا زبردست. نظام دشمن نظام جو ان کا ڈیموکریٹک نظام تھا پورے پاکستان کا, وہی تو آواز آج تک چل رہی ہے 30-35 سال میں 40 سال میں. کیا بات کی, یہی بات کی تھی کہ غریب متوسط طبقے کے پڑھے لکھے بچوں کو اسمبلیوں میں بھیجا, یہی قصور تھا ان کے کا. ہاں, اس کے مقابلے میں ان کے بچوں کو 10-14 ہزار مارا گیا. واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کے اندر جس کے اپنا قبرستان ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اس لیے کتنا بھی بلڈ شیڈ آ جائے, جو ہمارا نیریٹو ہے, اور ہم جماعت کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے میں نے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے اپنا گلبرگ کے اندر, فیڈرل بھی ایریا کے اندر. خدا کے واسطے ایمانداری سے بات کرنی ہے, سچائی کے ساتھ بات کرنی ہے, ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. مجھے ایک بات کا جواب دیں, میں کراچی والا ہوں, ٹھیک ہے, میں سڑک پہ گاڑی چلا رہی ہوں. آج مجھے بتائیں کہ آپ صحیح طریقے سے گاڑی کو بھی چلا پا رہے ہیں, بائکوں کے کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. یہ اگر جماعت اسلامی اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر کہہ رہی ہے, آپ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی ایک طرف ہے, وہ بات میں ابھی بعد میں کروں گی. کراچی والے کو کہاں حق مل رہا ہے؟ میں جماعت اسلامی سے بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں حق دو کراچی کو چل رہا تھا, اب حق دو عوام کو چل رہا ہے, لیکن حق ہے کہاں پہ, مل کہاں رہا ہے؟ یہی لوگ اگر باہر جاتے ہیں نا تو تمیز سے گاڑی چلاتے ہیں. فی الحال تو روڈوں کی حالت ابتر ہے, بہت ہی بری حالت ہے. ٹاؤن سطح پر جماعت اسلامی ہے اور اس کے بعد میئر شپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. کہا تھا ان کے پاس گئے تھے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر چل کر گئے تھے,
ادارہ نور الحق گئے تھے اور ادھر بتایا تھا کہ ہماری یوسی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی ہوئی، پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہوئی ہم نے، اور اس کے باوجود آپ لوگ جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، آپ لوگ نہ جائیں ہم رجسٹ کریں گے، ساتھ مل کر کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اور پیپلز پارٹی میں جو عام لوگ ہیں سندھ کے وہ ڈفرینٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ ڈفرینٹ ہیں۔ ہم نے تو جماعت کے ساتھ گئے تھے، ان کو بولا تھا کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہ لیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، اپنی 52 یوسیز کو برآمد کراتے ہیں، اس کے بعد الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ نہیں مانے، اور ان کی اس تفریق کے اندر کراچی کے بچوں کی روزگار کا نقصان ہے، کراچی کے بچوں کے مستقبل کا نقصان ہے۔ میں آج بھی ان کو اس میڈیا چینل پر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے شہر کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر اس شہر کو بچانے کے لیے آئیے مل کر، بھلے ہم لیفٹ کی سیاست کرتے ہیں اور آپ رائٹ کی سیاست کرتے ہوں، لیکن ساتھ مل کر بچوں کے مستقبل کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کرپٹ بےمان لوگوں کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بےمانی کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کا روزگار کھاتے ہیں، جو میرٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، جو بدیانتی کرتے ہیں، جو عیاری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ جانتے ہیں کہ اس بار بہترین قسم کے بچے اسمبلیوں کے اندر آئے، یہ جانتے ہیں کہ ایمانداری میں بھی آگے ہیں، یہ جانتے ہیں سب چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی نفرت اور تضحیک امیز رویوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کھول کر ہم ان کو، چونکہ کراچی آئٹ ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر اس پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جو کراچی کے مستقبل اور سندھ کے شہری علاقوں کے مستقبل کا فیصلہ ہمارے ساتھ مل کر کرے۔ سر ایک اور مسئلے کی طرف آئیں گے سر، جی اور ڈیوائیڈڈ وی فال۔ سر میں آپ سے ایک اور مسئلے کی طرف جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، مجھے ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لے کے چند لمحوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس وقت بات ہو رہی تھی عادل عسکری صاحب سے۔ عادل عسکری صاحب ایک اور مدعے کی طرف جائیں گے۔ آج سندھ اسمبلی میں ایک ناخوشگوار واقعہ دیکھنے میں آیا جب تاریخ وطن کے حوالے سے قانونی طور پہ جو تارکین ہوتے ہیں ان کو کہا گیا، مہاجر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کیا مدعا تھا یہ، کیا معاملہ تھا؟ یہ ایسی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن ہے یہ، اور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن ہم ینگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے درمیان فتنہ پیدا کرتی ہے۔ یہ پچھلے 30 سالوں سے یہی کرتی آ رہی ہے، اور اس میں آپ یہ سیشن پورا دیکھیں تو اس میں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن جو بنی ہوئی ہے، جو کہ بالکل جن کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اس کے باوجود اس طرح کو کوئی فتنے والی بات کرتے ہیں اور ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے نقصان ہو، جس سے اسمبلی کا ماحول خراب ہو۔ تو اس میں تو آج ہم تو کھڑے ہوئے، اسٹینڈ لیا، لیکن جماعت اسلامی کے فاروق صاحب تھے جو میرے سامنے ہی بیٹھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس پر بات کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتری کی طرف ہیں، تو ان کو یہ نظر آ گیا کہ یہ تو پوری اپوزیشن ایک ساتھ ہو جاتی ہے اگر غلط بات ہوتی ہے، تو غلط بات تھی اور بہت ہی غلط بات تھی، بہت ہی آپ کی باتوں میں میں نے ایک پازیٹیو چیز کو محسوس کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی ایک طرف، آپ اور جماعت اسلامی اگر مل کے کام کریں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، آگے چل کے بالکل ہو سکتی ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، بالکل ہو سکتی ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے سر، یہ اسکول ایڈاپشن والے حوالے میں کیا معاملہ ہے؟ اسکول ایڈاپشن کا بھی یہ ہے کہ، اور میں نے تو اپنے حلقے میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا اور ان کو کہا ہے کہ اپنا ایک آدمی دیں تاکہ کمیونٹی انگیجمنٹ کے ساتھ جو ہے نا، ہم کوئی اچھا ایماندار آدمی، بزرگ آدمی آپ دیں اپنے علاقے کا، تاکہ اس حلقے کا جو بھی اسکول ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اس میں اس آدمی کو بھی رکھیں گے، 5 آدمیوں کی کمیونٹی انگیجمنٹ کریں گے، ہر ایم پی اے کو 3 اسکول ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ 3 اسکول جو ہے نا وہ ٹیک کیئر کرے گا اس کو، اگر وہ بہتر طریقے سے چلائے گا اپنے حلقے کے، اگر کوئی ایک بلاک ہے، بلاک 18 ہے ایف بی ایریا کا، تو ایف بی ایریا کا 18 کا جو اسکول ہے وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے، جس کی ٹیچرز کی سیلری گورنمنٹ دے رہی ہے اور پرنسپل کی سیلری، انفراسٹرکچر اور لینڈ یہ ہمیں دے گی، اور اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کرنا، ٹیچرز کی اٹینڈنس چیک کرنا، ٹیچرز اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ٹرانسفر کرنا، ان کو پوسٹنگ کرنا یا ان کی شکایت کر کر ان کو فارغ کرنا، جو بھی طریقہ کار ہے وہ اپنائیں گے، اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن کو بڑھائیں گے، جگہ جگہ بینر لگائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آگے لائیں گے، یہی سمجھ میں آتا ہے، یہ انشاءاللہ شعور آئے گا اور یہ پورے سندھ کے اندر آئے گا، ہر ایم پی اے اپنے حلقے کے 3 اسکول لے گا، اور وہ جب الیکشن لڑنے جائے گا اگلی بار، شوق اگر الیکشن دوبارہ لڑنے کا ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے اپنے حلقے کے لیے، آپ نے 3 لیجسلیشنز کی ہے،
تو وہ آپ اس کے اسکولوں کی پرفارمنس دیکھ کر آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہو جائیں گی. اور فار مانیٹرنگ وی ول میک کمٹمنٹ کمیٹی فرام دا نیئر بائی سوسائٹی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5, اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ابھی تک جو چیزیں خراب ہیں اس کے پیچھے یہی ہے کہ جس ملک کے اندر معیاری اور اچھی تعلیم مہنگے داموں خریدی جائے تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ قوم کی فکر کرنے والے کم اور اپنی فکر کرنے والے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عادل عسکری صاحب ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ مجھے اس وقت جوائن کیا شرف النساء لغاری صاحبہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شرف النساء لغاری صاحبہ مجھے سن رہی ہیں؟ چلیں عادل عسکری صاحب جی چلیں سن رہی ہیں. شرف النساء لغاری صاحب بات ہو رہی ہے کراچی کی, جماعت اسلامی کی طرف سے نمائندگی موجود ہے, ایم کیو ایم کی طرف سے نمائندگی موجود ہے. جو اوورآل صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخری کراچی کی جو بدتر صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا جا رہا ہے, کیونکہ فنڈز آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کے پاس ہے, اور کم و بیش اتنی حکومت ہے جتنی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے کی تھی. لیکن وہ تو ایشین ٹائیگر بن گیا. کراچی کی ابھی حالت بہت بری ہوئی ہوئی ہے. کون دیکھے گا اس مسئلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میری بات سنیں. آپ کچھ ٹائم بعد جب پیپلز پارٹی کے پاس کراچی نہیں تھا وہ دور آپ یاد کرو کہ وہ کس طرح ان لوگوں نے ایم کیو ایم والوں کے پاس پہ کراچی رہ چکا ہے اور جماعت اسلامی والوں کے پاس پہ یہ کراچی رہ چکا ہے. اس وقت کیا کنڈیشن تھی کراچی کی؟ پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا. کراچی کے حالات کیسے ہوتے تھے؟ گھر سے ہم نکلتے تھے جب واپسی کی کوئی ہمیں امید نہیں ہوتی تھی کہ واپس آئیں گے, زندہ آئیں گے, مر جائیں گے, کہیں بم بلاسٹ ہوگا, کچھ بھی ہوگا. اب پہلے سے حالت بہتر ہے. جب سے پیپلز پارٹی نے کراچی کی سنبھالی ہے میئرشپ تو آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے لیکن 2 گھنٹوں میں بارش کا پانی غائب ہو جاتا ہے. اور باقی آپ روڈز کی حالت دیکھو, جہاں جہاں نئے روڈز بنے ہیں, اوور عادل عسکری صاحب کو جو ہے وہ شرف النساء لغاری صاحبہ کی آواز دی جا رہی ہے, آواز جانا ضروری ہے. جہاں کچرا ہوتا تھا وہاں صفائیاں ہوتی ہے, برج کے نیچے گندگی, ہیروئنچی, پتہ نہیں کون کون کہاں کیا کیا بیٹھتے تھے. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ صحیح کون کرے گا؟ میئر جو ہے اتنا اچھا کام کر رہا ہے. آپ جس طرح ہوتا ہے کہ میں نہ مانوں والی بات کرے, پہلے والا دور آپ دیکھو, آج کا دور دیکھو, تو میرے نظر میں بلکہ سب کی نظر میں یہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی ہے جو کراچی کو ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے, روڈز بنائے ہیں, بہت سارا اچھا ماحول. اچھا میرے ساتھ ہی رہیے گا شرف النساء لغاری صاحبہ, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. سر آپ ایک مجھے میں ابھی بھی بحث برائے بحث کے نام پہ ہو رہا ہے. حسن عادل عسکری صاحب نے اپنی بات کی, آپ نے اپنی بات کی, لیکن کراچی والا ابھی بھی پوچھ رہا ہے کہ آج جو میری جو کراچی کی حالت ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, کچھ بھی ہو, کون ذمہ دار ہے, کر کون رہا ہے, آگے کون کرے گا, کون؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کرے گی, جماعت اسلامی کرے گی, ایم کیو ایم کرے گی, پیپلز پارٹی کرے گی, کرے گا کون؟ وہ تو کہنی ہمارے میئر نے سب کچھ ٹھیک کر دیا. مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں اور عادل صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں 1-2 جملوں میں بات کر کے آپ کے اور سوال کی طرف آ جاتا ہوں. ایک بات عادل بھائی نے یہاں پر یہ کہی کہ اگر ستار افغانی صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے تو پھر فاروق ستار صاحب کیسے آ گئے؟ فاروق ستار صاحب ایسے ہی آ گئے جیسے ابھی الیکشن میں یہ عادل بھائی خود بھی آ گئے اور ان کے کراچی مت کریں باتیں منافقت والی, تو ہم اس طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. عادل بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح کی بات نہ کریں تو اچھا ہے, چونکہ یہ آپ نے بات کی ہے تو مجھے جواب تو دینا تھا. آپ کو خود بھی اندازہ ہے کیسی بات کر رہے ہیں. ہم بحث نہ کریں تو اچھا ہے. میں تو آپ سے تعلق چاہتا ہوں, میں آپ سے گڈ ریلیشن چاہتا ہوں, کراچی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. نا بھائی آپ اگر گڈ ریلیشن چاہتے ہیں تو یہ جملے نہ کہتے ہیں. اسمبلی میں بھی یہی سنیں, اور جماعت اسلامی کا رکن ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کر رہا ہے, اور یہاں پر ٹی وی پر اگر یہ
بات کریں گے اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا یہ مت کریں سب چیزیں, بری بات ہے. بڑھانے کے لیے تو آپ کو یہ جملے نہیں کہنے چاہیے تھے نا, اور آپ خاموشی سے سنیں جس طرح ہم نے برداشت کر کے سنا. آپ بھی سن لینا. ایک جملہ میں نے کہا تو ابھی تو یار میں نے پیر اٹھایا ہوا تو آپ نے بولنا شروع کر دیا. آپ کی طرف سے آیا تھا ایک جملہ, ان کی طرف سے آنا ضروری تھا. میں نے تو برداشت کیا, اس کو سن لیا نا بھائی. اب آپ بھی تو ذرا سا برداشت کر لینا. جی بھائی, ذاتی آپ سے آگے نکل کے بات کرتے ہیں. نہیں کریں نا, یہ تو بڑی محبت بڑی. چلیے تو صحیح تو ہم سب نے مل کر ہی کرنا ہے جی, عوام نہیں کرنا ہے. جو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کوئی اور دخل اندازی نہ کرے. کون دخل اندازی کر رہے ہیں؟ دخل اندازی تو ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں. اب ذرا سا میں اور اس کو واضح کروں تاکہ یہ دونوں جو ہمارے ساتھی ہیں یہ بھی اس میں ایڈ کر لیں. دیکھیے ہمارے ملک میں ہم نے یہ کہا کہ سن 70 میں سب سے زیادہ فیئر الیکشن ہوا. میری زمانے طالب علمی کی بات ہے, وہ میں اس الیکشن میں موجود تھا, اور میں اس وقت سے یہ کہتا ہوں کہ سن 70 کا الیکشن بھی فیئر نہیں تھا. یا کبھی الیکشن فیئر نہیں ہوا. تو جب الیکشن فیئر نہیں ہوگا تو جو لوگ لائے جائیں گے جیسے بھی اور جب بھی لائے جائیں گے تو وہ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بات رہے گی کہ میں عادل صاحب کی مخالفت کروں گا اور عادل صاحب میری مخالفت کریں گے. میں آج اینکر پرسن بن کے پروگرام نہیں کر رہی, میں ایک کراچی والے کے حیثیت سے بات کر رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت ٹھیک کرے گی؟ فنڈز آ چکے ہیں, کتنے فنڈز ہے پتہ ہے کراچی کو, ایوری بڈی نو دیٹ. میں عادل عسکری صاحب سے بھی پوچھوں گی اس حوالے سے. یا سٹی گورنمنٹ جو کہ ملک کی کراچی کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اتنے بڑے سٹی کو صرف یہ مطلب دارالخلافہ نہیں ہمارا, یہ دنیا کا ایک بڑا شہروں میں آتا ہے. حل کون کرے گا اس مسئلے کو؟ میں ایک مثال دے دوں آپ. جی سر. K4 کا جو منصوبہ تھا وہ ہم چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر, اسی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں جس کی میں نمائندگی کر رہا تھا. K4 کا منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہوا. قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان سے ملاقات ہوئی. فنڈ آ چکے تھے مرکز سے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 12 ارب کے فنڈ آپ کے پاس آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے, آپ کی دسترس میں ہیں, آپ اس کو اسپینڈ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کے پاس اپنے فنڈ ہیں 12 ارب کے ہیں؟ میں نے کہا وہ جمع کرا دیا آپ نے دسترس میں؟ کہ ہاں. میں نے کہا یہ جو آپ نے پھر 2 سال کے لیے کیا ہے یہ 6 مہینے میں مکمل کر لیتے ہیں. میں آپ کام کرتا ہوں, آپ تو وزیر اعلیٰ کیسے, آپ اپنا ایک نمائندہ دے دیں, 6 مہینے میں اسے مکمل کر دیں گے. ناصر شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے, دیگر وزراء بھی بیٹھے تھے. وہ بہت ساری گفتگو ہوئی. میں نچوڑ اس کا یہ بتاتا ہوں, ان کا نہیں جی وہ تو ایئر سروے ہے. میں نے کہا زیادہ آسان ہے, میں 3 جگہ سے ایک ساتھ کھدائی شروع کرا دوں گا, وہ ہو جائے گا کام. لبا یہ کہ ان کا نہیں جی وہ FWO کو دیا ہوا ہے, وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ یہ. میں نے کہا یہ ٹائم پورا ہو جائے گا اور یہ پیسے اس کے بڑھ جائیں گے, یہ پورا نہیں ہو سکے گا. نہیں ہو جائے گا. بہرحال وہ جس طرح بھی انہوں نے وہ اس کو ختم کر دیا کہ ہم کرا لیں گے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, کہیں نہیں جاتے. وہ 24 ارب بھی چلے گئے, وہ K4 بھی نہ پورا ہوا اس دوران, اور اب جو ہے وہ 100 اور کتنے ارب روپے کا جو ہے وہ ہو گیا, 124 ارب روپے کا ہی آپ کہہ لیں اس کو. تو یہ جو چیز ہے نا کہ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, یہ اس کے لیے بڑا مشکل سوال ہے کہ کون آئے گا اور کون کرائے گا. اس کو وہی لوگ کرا سکتے ہیں جو پھر وہی بات آئے گی کہ ہمارا دور جو گزرا تھا, ہم نے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا دور جو گزارا تھا, وہ دور آج تک پوری کراچی کا اوپن سروے کرا لیں, اب تو اس کو تقریباً جو ہے وہ 20 سال سے زیادہ گزر گئے. لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان کا جو دور تھا وہ بالکل جو ہے سنہری دور تھا, اس میں کام ہوا تھا. سر کام ہوا تھا, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ سنہری دور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کو کہا جاتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ نعیم کو اگر موقع دیا جائے, ہم آج بھی یہ کہتے ہیں, چاہے وہ شہر کا دیا جائے یا پورے ملک کا دیا جائے, ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ایک لیڈرشپ ہم نے دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام کر کے دکھائیں. سر موقع دینے کے بعد حق دو کراچی, میرا سوال ہی وہاں سے شروع ہوا ہے, اور ابھی جو ہے وہ ہم نے اس میں کامران ٹسوری صاحب کو بھی کچھ پروجیکٹس کرتے ہوئے دیکھا, اور آپ نے بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا تھا عادل عسکری صاحب نوجوانوں کے حوالے سے, اس کے کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا. کون سا پروجیکٹ؟ جی پروجیکٹ آپ کچھ شروع کر رہے تھے یہاں پہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کا کوئی پروجیکٹ آپ نے بھی اسٹارٹ کیا تھا؟ ہم نے تو بہت سارے پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں, اور ہم نے انہی کے ساتھ مل کر الحمدللہ ان کے ساتھ مل کر بھی آگے اور کام کر رہے ہیں, کم از کم اپنی کانسٹیٹیونسی میں بھی اور باہر بھی. یہ جو اسکولز کا کانسیپٹ لے کر آئے, اس اسکول کے اندر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ انفارمیشن ٹیکنالوجی, AI اور یہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے. اچھا, میں وہی سوال آپ کے پاس لے کے جا رہی ہوں عادل عسکری صاحب, کہ آپ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی تینوں یہاں موجود ہیں, کراچی والا اب بھی پریشان ہے, صوبائی حکومت مسئلہ حل کرے گی, فیڈرل سے کچھ فنڈز آنے تھے, NFC آ چکا, آگے یا بلدیاتی حکومت کو کچھ کرنا ہے,
جو ناظم ہیں، ٹاؤن ناظمین ہیں، یہ کیا کردار ادا کریں گے؟ جبکہ یہ اس وقت مسلم پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اختیارات موجود ہی نہیں ہے کہ ہم کام کریں. تو بلدیاتی الیکشنز کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ کام ابھی کراچی جس سچویشن میں کون حل کرے گا اس معاملے کو؟ نہیں، میں نے اختیارات کی بات نہیں، مگر وہ فنکشن ہی ہمارا نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے، ڈپارٹمنٹس ہی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ قابل دوست نے دیکھیں اچھے سے خوش اسلوبی سے ایک پیج پر تو کم از کم ہم لوگ ہیں کسی نہ کسی جگہ پر، دل بھی ہے. پارٹی پالیسیز اور پارٹی چیزیں الگ ہوتی ہیں، لیکن اب لوگوں کے لیے اگر یہ لوگ بھی ساتھ مل کر اس کراچی کے لیے اگر اکٹھے نہیں ہوئے اور ساتھ مل کر بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچا تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کا جو ہے نا وہ سوچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو جس جگہ پر بھی نیوسنس ویلیو رکھتا ہے اس کو سوچنا ہوگا. دلی کا بجٹ جو ہے وہ 900 بلین کے قریب ہے. ڈھاکہ کا بجٹ جو ہے وہ 600 بلین اور پلس اینڈ مائنس کی بات کر رہا ہوں 600 بلین کے قریب ہے. اور کراچی کا بجٹ جو ہے نا وہ 48 بلین کے قریب ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے جن کا جو ہے یہ پورے پاکستان کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو شہر سب سے زیادہ ریونیو کی مد میں 67% پورے ملک کو دیتا ہے اور 97% سندھ کو دیتا ہے، اس شہر کے ساتھ یہ ناانصافی نامنظور ہے. اس میں ساتھ بیٹھنا ہوگا. اس میں پالیٹکس نہیں کرنی ہوگی، اس میں سیاست بھی کرنی ہے تو عبادت کے طور پہ کرنی ہے، بچوں کی فلاح کے لیے کرنی ہے، روشن مستقبل کے لیے کرنی ہے. یہ سب نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے آخری لمحہ ہے میرے پاس، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے سڑکوں کی، اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، یہ والا مسئلہ کون حل کرے گا کراچی کا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ سر یہ تو چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا پچھلے 16 سال سے ہے. میئر پیپلز پارٹی کا ہے، ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا ہے. اور جو بلدیات میں گلی محلے کی جو سڑکیں ہیں وہ 12 کے قریب یا 11 12 13 کے قریب جو میجورٹی ہیں وہ جماعت اسلامی کی ہیں. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. وی آر ویٹنگ کہ ہم نے کورٹ میں کیس ڈالا ہوا ہے اور کورٹ میں یہ کیس ہے، یہ پلی ہے کہ 52 جو یو سیز تھیں اس کو غائب کر دیا گیا تھا. اس 52 یو سیز کو برآمد کرایا، اس کا نوٹیفیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. 56,000 نوکریاں سندھ گورنمنٹ نے پچھلے ٹینیور میں آخر میں جاتے جاتے کرا دی تھی لوگوں سے پیسے پکڑ کر ہر آدمی. تو اس 56,000 نوکریوں کو ہم نے ختم کروا دیا ہے کورٹ سے اور نئی نوکریاں ہونے جا رہی ہیں. بس انشاءاللہ تعالی جو دیانتدار ایماندار قیادت ہوگی خود ہی آئے گی اور ہر عروج کو جو ہے وہ زوال ہے. تو میرا تو یہ ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی. بہت شکریہ عادل عسکری صاحب، آپ میرے ساتھ موجود تھے. مسلم پرویز صاحب، میں بہت ایک جملے میں حل پوچھنا چاہتی ہوں. کراچی والا اس وقت سن رہا ہے، اسپیشلی میں کراچی کی بات اس لیے کر رہی ہوں، کراچی والے پریشان ہیں. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ کون حل کرے گا؟ آپ، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، یا جو ہے وہ پیپلز پارٹی؟ جی، جو مسائل ہیں حل کرنے کے جو ہم سے ہو سکتے ہیں وہ ہم حل کریں گے. دوسرا ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ وہ حل کریں. یہ پازیٹیو بات ہے یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے. آپ کی طرف آئیں گے شرف النساء لغاری صاحبہ. انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت کم ہے. میں آپ سے کامنٹ آخری لینا چاہوں گی. اس وقت جو کراچی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہی یہ مقام حل کر سکتے ہیں، میئر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا اختیار نہیں ہے. میں آپ کی بات سمجھتی ہوں. کراچی ہم سب کا ہے. جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، سب اپنی ذمہ داری لے کے جائیں. آپ سی ایم کے پاس جائیں، آپ میئر کے پاس جائیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے علاقوں کی بات کریں اور ان کو علاقوں کو اچھی طرح سے ڈیولپ کروائیں تو یہ صحیح ہوگا. بہت شکریہ شرف النساء لغاری صاحبہ، آپ میرے ساتھ موجود تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم میئر کراچی کی بات کریں تو پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، ان کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. انہیں اچھی طرح کراچی والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں کہاں ہو رہی ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سب مل کے کام کریں، سب مل کے کام کرنے کی پوزیشن ایم کیو ایم نے بھی دی، جماعت اسلامی نے بھی دی، لیکن فنڈز کے بغیر کام کرنا بہت مشکل ہے. مورلی تو بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں جناب تمام لوگ کام کریں گے، لیکن فنڈز جا کس کے پاس رہے ہیں؟ این ایف سی کی مد میں جو پیسہ
سندھ کو ملتا ہے، اس میں بھی کراچی کا جو حق ہے اس میں کراچی میں کتنا وہ حق لگتا ہے. اگر کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے حق دو کراچی کو، تو وہ کس حد تک کامیاب ہوگا یا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اور ابھی جو حالات ہیں کراچی کے وہ کیسے حل ہوں گے. جو اگر کراچی ڈیولپ کرے گا، اگر کراچی میں ترقی ہوتی ہے تو وہی پورے ملک کی ترقی ہے، کیونکہ یہ واحد خطے میں گرم پانی کا آپ کے پاس خطہ موجود ہے جو کہ پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب، آپ میرے ساتھ موجود ہیں. عادل عسکری صاحب، شرف النساء الغاری صاحب، آپ میرے ساتھ موجود ہیں. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.